दोस्तों ये इंसानी फितरत है कि इंसान किसी की शाहाना ज़िंदगी को देखकर तमन्ना करता है कि काश उसकी ज़िंदगी भी ऐसी ही हो जैसे शाही ख़ानदानों की है। लेकिन याद रखें, जब आप शाही ख़ानदानों के अंदरूनी हालात और झगड़ों के बारे में हक़ाइक़ जानेंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी पर शुक्र अदा करेंगे कि मेरी अपनी ज़िंदगी ही अच्छी है जो इन झगड़ों से पाक है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको सऊदी शाही ख़ानदान के अंदरूनी हालात के बारे कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। इन हक़ाइक़ का जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है ताकि आप जान सकें कि सऊदी शाही ख़ानदानों के अंदर के हालात क्या हैं। मुकम्मल हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों सऊदी शाही ख़ानदान के बारे में दुनिया हमेशा से तजस्सुस में मुब्तला रही है, क्योंकि शाही ख़ानदान के मामलात पर कभी कोई ख़बर मुसद्दक़ा ज़राए से नहीं मिलती, जिसकी वजह से तजस्सुस मज़ीद बढ़ जाता है। अलबत्ता हक़ाइक़ को चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, हक़ाइक़ कभी न कभी सामने ज़रूर आ जाते हैं। तो आइए आपको सऊदी शाही ख़ानदान की तारीख़ से कुछ हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ बताते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी कि जदीद सऊदी अरब के बानी अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद का जब नवंबर 1953 में इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनके पास 40 बेटे और 60 पोते मौजूद थे। एक बेटा तुर्की बिन अब्दुल अज़ीज़ पहले ही फौत हो चुका था। तुर्की बिन अब्दुल अज़ीज़ को वली अहद के तौर पर तैयार किया गया था, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ तख्त के वारिस ठहरे। सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ अपने वालिद के साथ कुर्बत और 1926 में शरीफ ऑफ मक्का के ख़िलाफ़ जंग में दरियाना लड़ते हुए अपने वालिद की जान बचाने पर हुक्मरानी के हकदार तस्लीम किए गए थे। कहा जाता है कि दुश्मनों के लश्कर ने अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद को घेर कर हमला किया। अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद उस हमले में ज़ख्मी होकर बेहोश हो गए थे। उस वक्त सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ ने न सिर्फ अपना और वालिद का दिफा किया बल्कि एक हमला आवर को मार डाला, जबकि बाकी को भगा दिया। उसी दौरान कुमक भी पहुंच गई और बादशाह को बचा लिया गया। दोस्तों सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ बादशाह तो बन गए, लेकिन उन्हें अपने सौतेले भाई फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ की सूरत में एक हरीफ का सामना रहा। अब्दुल अज़ीज़ सिर्फ अरबी लिखना पढ़ना, घुड़सवारी और कबायली तौर अतवार जानते थे, जबकि फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ बैरून मुल्क से तालीम याफ्ता थे और बैरूनी हुकूमतों से रवाबित के बायस सफारतकारी का तजर्बा भी रखते थे। अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद भी बेटों की काबिलियत और मिजाज समझते थे, इसीलिए अंदरूनी मामलात में सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ को साथ रखते, जबकि बैरूनी दौरों और गैर मुल्कियों के साथ मुलाकातों में फैसल को साथ साथ रखते। तारीख़ी रिवायात बताती हैं कि दोनों भाइयों के दरमियान रकाबत मौजूद थी और यहीं से शाही ख़ानदान में इक़्तिदार की कशमकश की कहानी शुरू होती है। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक 1964 के आगाज़ में बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी ने शाही ख़ानदान में तनाज़े की इत्तला दी, जो सच साबित हुई। सऊदी शाही ख़ानदान के अलावा सऊदी उलमा भी सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ के ख़िलाफ़ हो गए और उनके शाही रहन सहन और अखराजात पर सवालात उठाए गए और आखिरकार उलमा की हिमायत से फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला और बादशाह को बिल्कुल बेइख्तियार कर दिया। रिवायात बताती हैं कि सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ बादशाहत छोड़ने को तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने मुसल्लह मज़ाहमत की कोशिश भी की, जिसके नतीजे में फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ को 6 माह के लिए रियाज़ छोड़कर जद्दा मुंतकिल होना पड़ा। 6 माह के बाद अक्टूबर 1964 में फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ उलमा की हिमायत से रियाज़ वापस पहुँचे और सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ को तख्त से उतार कर ख़ुद बादशाहत संभाल ली। रिवायात बताती हैं कि सऊदी शाही ख़ानदान के इससे पहले झगड़े इस बादशाहत के लिए असूल भी वज़ा हुए। पहला असूल ये कि सऊदी अरब में बादशाहत के लिए सिर्फ ख़ानदान नहीं बल्कि उलमा की मदद भी ज़रूरी है। सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ को तख्त से उतारने के हुक्मनामे पर सैकड़ों शहजादों में से सिर्फ 72 ने दस्तखत किए, लेकिन असल काम उन 12 उलमा ने किया जिनके दस्तखत उस हुक्मनामे पर सब्त हुए। दूसरा असूल ये तय पाया कि बादशाह के इंतखाब में फ़ौज, इंतज़ामिया, अवाम और कारोबारी तबके का कोई किरदार नहीं।
تیسرا یہ کہ بادشاہ کو اسلامی اصولوں اور روایات پر کاربند ہونا چاہیے یا کم از کم اس کے کردار پر علماء کوئی اعتراض نہ کریں، جس کی مثال محمد بن عبدالعزیز ہیں، جو سعود کے بعد تخت کے وارثوں میں اپنی سینیارٹی کی وجہ سے پہلے نمبر پر تھے، لیکن علماء نے ان کے طرز بود و باش پر اعتراض اٹھا کر فیصل کو تخت کا حقدار ٹھہرایا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سعود بن عبدالعزیز بادشاہی چھن جانے کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ النصیریہ پیلس ریاض تک محدود ہو گئے اور شاہ فیصل کی بیعت سے انکاری تھے۔ فیصل کو دڑکا لگا رہا کہ سعود کا رد عمل کیا ہوگا۔ سعود اس دوران بادشاہت سے دستبرداری کے عوض بھاری معاوضہ اور بیٹوں کے لیے اعلیٰ مناصب کا تقاضا بھی کر رہے تھے۔ شاہ فیصل نے سعود بن عبدالعزیز سے کہا کہ وہ اپنی 4 بیویوں اور خدام کے ساتھ سوئٹزرلینڈ، آسٹریلیا چلے جائیں، لیکن سعود نے جواب دیا کہ ان کے بیٹوں سمیت 500 افراد کو ان کے ساتھ روانہ کیا جائے۔ فیصل بن عبدالعزیز نے مطالبہ نہ مانا اور یوں معاملہ لٹک گیا۔ اسی دوران سعودی انٹیلیجنس نے اطلاع دی کہ سعود اپنے بیٹوں اور گارڈز کو مسلح کر رہے ہیں تاکہ سعودی عرب سے ان کی جبری بے دخلی کے خلاف مزاحمت کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سعود کے حامی قبائل بھی شاہ فیصل کو ہٹا کر سعود کو دوبارہ تخت پر بٹھانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ ٹھوس اطلاعات پر سعودی انٹیلیجنس اور نیشنل گارڈز نے النصریہ پیلس کا محاصرہ کیا۔ شاہ فیصل نے سعود بن عبدالعزیز اور ان کے بیٹوں کو بیعت کے لیے پیغام بھجوایا۔ محمد بن عبدالعزیز، جو سعود کے سگے بھائی اور شاہی خاندان کے ثالث کے طور پر مشہور تھے، شاہ فیصل کا پیغام لے کر النصریہ پیلس گئے اور محاصرے کے 3 دن بعد 28 نومبر کو ریڈیو مکہ نے اعلان کیا کہ سعود بن عبدالعزیز کے 11 بیٹوں نے شاہ فیصل کی بیعت کر لی ہے۔ یوں بیٹوں کی طرف سے شاہ فیصل کی اطاعت کے اعلان نے سعود بن عبدالعزیز کو تنہا کر دیا۔ سعود بن عبدالعزیز کے حامی قبائل بھی اس اعلان اطاعت کے بعد سعود کی حمایت سے دستبردار ہو گئے، لیکن شاہ فیصل کا جی نہ بھرا۔ شاہ فیصل نے سعود بن عبدالعزیز کو ریاض سے باہر المنصوریہ پیلس منتقل کر دیا۔ تنہائی اور دیگر شہزادوں کے دباؤ کے علاوہ بیماری نے بالآخر سعود بن عبدالعزیز کو جھکنے پر مجبور کر دیا اور 6 جنوری 1965 کو سعود بن عبدالعزیز نے اطاعت مان لی۔ شاہ فیصل کے چچا عبداللہ بن عبد الرحمن ثالث بنے اور سعود بن عبدالعزیز نے نئے بادشاہ کے محل میں جا کر بیعت کی۔ دوستو، کہتے ہیں خاندانی تنازع حل ہونے کے بعد شاہ فیصل نے امور سلطنت پر توجہ دینا شروع کی اور $691 ملین کا پہلا بجٹ منظور کیا، جس کا 1/3 حصہ انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے مختص کیا گیا۔ پچھلا بجٹ $559 ملین کا تھا۔ شاہ فیصل کا بجٹ اگرچہ پچھلے بجٹ سے صرف 16% بڑا تھا، لیکن اس کی خاص بات شاہی خاندان اور طاقتور علماء کی مراعات میں کمی تھی۔ کنگ عبدالعزیز کے بیٹوں کو $30,000 وظیفہ ملتا تھا، جو کم کر کے $20,000 کر دیا گیا۔ یہ بات شاہی خاندان اور مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، اور 1964 کے اواخر میں ملکہ عفت کی جانب سے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے چلائی گئی مہم نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ملکہ عفت کے مطالبے پر علماء کے علاوہ قبائل بھی ناراض ہو گئے، جو پہلے ہی سعود بن عبدالعزیز کے زیر اثر رہے تھے، اور ملکہ عفت کے مطالبے پر مزید خائف ہوئے کہ اس اقدام سے قبائلی نظام کو دھچکا لگے گا۔ کہتے ہیں اس تنازع کے نتیجے میں شاہ فیصل نے جنوری 1965 میں ایک بار پھر چچا عبداللہ بن عبد الرحمن سے ملاقات کی۔ عبداللہ بن عبد الرحمن نے شاہی خاندان اور قبائل کے تحفظات بیان کیے، لیکن معاملے کا فوری حل نہ نکلا۔ بعد ازاں مارچ 1965 میں قدامت پسندوں اور اصلاح پسندوں کے درمیان طاقت کے توازن کا ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت 53 سالہ خالد بن عبدالعزیز کو سیاسی ناتجربہ کاری کے باوجود ولی عہد مقرر کر دیا گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق خالد بن عبدالعزیز کو ولی عہد بنانے کے بعد بھی خاندان میں رنجشیں برقرار رہیں۔
اور شاہی خاندان میں سے کئی افراد نے انقلابیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ جنوری 1966 میں مصر نواز گروپوں نے نجد کے علاقوں میں پمفلٹ تقسیم کیے، جن میں شاہ فیصل کو ہٹا کر معزول بادشاہ سعود بن عبدالعزیز کو واپس لانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس مطالبے کے پیچھے نجد کے قبائل بھی تھے جن کے وظیفے بند کیے گئے تھے۔ نیشنل گارڈز کے کچھ افسروں کی تنخواہیں بھی روکی گئی تھیں، جن سے نیشنل گارڈز میں بھی بددلی پائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ شہزادہ عبداللہ بن عبدالعزیز جو نیشنل گارڈز کے کمانڈر تھے، انہوں نے نجدی قبائل کے افسروں کی جگہ حرب اور شمر قبائل کے افراد کو بھی بھرتی کر لیا تھا۔ آل سعود خود نجد سے تھے، اس لیے شاہی خاندان میں مزید بددلی پھیلی اور یہ سمجھا جانے لگا کہ شاہ فیصل نے اختیارات مکمل ہاتھ میں لے کر نجد کو ایک طرف کر دیا ہے اور جنوبی علاقوں کے شمر اور حرب قبائل کو طاقتور بنا رہے ہیں۔ دوستو، اس دوران سعود بن عبدالعزیز جو جلا وطن ہو کر آسٹریا جا چکے تھے، وہاں سے دل بھرنے پر یونان پہنچے۔ یونان میں اپنے علاج معالجے کے علاوہ سعود بن عبدالعزیز نے قبائلی اور عرب لیڈروں سے رابطے شروع کر دیے، جن میں وطن کی محبت، کعبۃ اللہ میں عبادت کے لیے تڑپ کا اظہار کیا۔ سعود بن عبدالعزیز نے عرب لیڈروں سے کہا کہ کم از کم انہیں عرب میں رہنے دیا جائے، خواہ کوئی اور ملک ہی کیوں نہ ہو۔ اسی دوران سعود بن عبدالعزیز کا اپنے بیٹے محمد بن عبدالعزیز سے بھی رابطہ ہو گیا، جو سعودی عرب میں ہی ایک معمولی عہدے پر براجمان تھا۔ اس کے بعد 12 اکتوبر 1965 کو بیروت کے ایک اخبار نے سعود بن عبدالعزیز کے لبنان میں رہائش اور شہریت کے منصوبے کا انکشاف کیا۔ اخبار کے مطابق سعود بن عبدالعزیز کی ایک بیوی منصور نے لبنان میں 3 ملین لبنانی پاؤنڈ کی جائیداد خریدنی تھی۔ شہریت کے لیے سعود بن عبدالعزیز نے 20 سال کے دوران 50 ملین لبنانی پاؤنڈ ادا کرنے تھے، اور اس کے علاوہ شاہ فیصل کے خلاف لبنان اور مصر کی پروپیگنڈا مہم کے لیے بھی 5 لاکھ لبنانی پاؤنڈ دینے تھے۔ کہتے ہیں سعود بن عبدالعزیز اس قدر مہنگے منصوبے پر رضامند نہ ہوئے اور ایک ہفتے بعد ریاض میں افواہیں پھیل گئیں کہ شاہ فیصل سعود بن عبدالعزیز کی ریاض واپسی اور ریاض کے نواح میں ایک محل دینے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ سعود بن عبدالعزیز اس پر راضی نہ ہوئے اور مطالبہ کیا کہ نہ صرف ان کا شہزادہ سعود امیر المومنین کا خطاب بحال کیا جائے، بلکہ ضبط کی گئی جائیداد بھی واپس کی جائے۔ لیکن شاہ فیصل امیر المومنین کا خطاب دینے پر رضامند نہیں ہوئے، کیونکہ اس طرح ان کا اپنا اثر و رسوخ اور اقتدار کمزور پڑتا تھا۔ لیکن ناظرین، دوسری طرف سعود بن عبدالعزیز اپنے مطالبات پر ڈٹے رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی واپسی کا موقع کھو دیا، لیکن عرب لیڈروں سے رابطے بحال رکھے اور پھر 15 اکتوبر 1966 کو عراق کے ایک اخبار العرب نے خبر شائع کی کہ سعود بن عبدالعزیز عراقی شہریت حاصل کرنے والے ہیں اور بغداد میں ایک ولا بھی خرید رہے ہیں۔ اس خبر کی اشاعت پر شاہ فیصل عراقی حکومت سے شدید ناراض ہوئے اور عراق میں بھی حکام نے دونوں ملکوں کے تعلقات بگڑنے کے خدشے پر سعود بن عبدالعزیز کو شہریت دینے کی مخالفت کی۔ عراقی حکومت کو بالآخر کہنا پڑا کہ سعود بن عبدالعزیز کو فوری طور پر شہریت نہیں دی جا رہی۔ سعود بن عبدالعزیز بہت دل گرفتہ ہوئے اور مصر کے صدر کو قبرص سے خط لکھا کہ انہیں مصر میں رہائش کی اجازت دی جائے۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر شدید مخمصے کا شکار ہوئے کہ سعود بن عبدالعزیز کو کیا جواب دیا جائے، کیونکہ سعود بن عبدالعزیز اور صدر ناصر کے تعلقات کشیدہ تھے اور شاہ فیصل کے ساتھ بھی ناصر کے تعلقات نہیں بن سکے تھے، کیونکہ 1962 کی یمن جنگ پر سعودی عرب نے مصر کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ صدر جمال عبد الناصر نے بالآخر سعود بن عبدالعزیز کی درخواست قبول کر لی اور 18 دسمبر 1966 کو سعود بن عبدالعزیز مصر پہنچے، جہاں چند وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں نے ان کا استقبال کیا۔ عرب دنیا میں جمہوریت کے چیمپئن کہلانے کے شوقین صدر ناصر نے سعود بن عبدالعزیز کو سعودی بادشاہت کے خاتمے کے لیے بہترین ہتھیار سمجھا، اور سعود بن عبدالعزیز صدر عبد الناصر سے توقع رکھتے تھے کہ وہ انہیں تخت واپس دلوائیں گے۔
دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ سعود بن عبدالعزیز کی نئی چال پر شاہ فیصل نے سعودی عرب میں موجود سعود بن عبدالعزیز کے بیٹوں، بیٹیوں اور رشتہ داروں کے وظائف بند کر دیے، جبکہ ان کے اثاثے اور پاسپورٹ بھی ضبط کر لیے گئے۔ کہتے ہیں مصر پہنچنے کے 2 دن بعد سعود بن عبدالعزیز کی صدر ناصر سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کو میڈیا کے سامنے خوب اچھالا گیا۔ پھر دونوں نے تنہائی میں ملاقات کے دوران شاہ فیصل کو اقتدار سے نکال باہر کرنے پر مشاورت کی۔ سعود کی امیدیں اپنی جگہ، لیکن صدر ناصر انہیں سعودی عرب پر حکومت کے لیے مناسب امیدوار نہیں سمجھتے تھے۔ مصری میڈیا نے اس ملاقات کی خبر دینے کی بجائے سابق بادشاہ کا مذاق اڑانے پر زور لگایا، جبکہ سعودی میڈیا نے سینسرشپ کی وجہ سے خبر ہی غائب کر دی۔ مصری میڈیا کے ذریعے سامنے آنے والی خبر پر سعود بن عبدالعزیز کے ہمدرد اور خیر خواہ بھی ناراض ہو گئے اور ان خبروں کو سعودی عرب کے لیے شرمندگی کا باعث قرار دیا گیا۔ مصر میں چند دن رہنے کے بعد سعود بن عبدالعزیز کو اندازہ ہوا کہ ان کا مصر میں رہنا ممکن نہیں۔ ہر وقت ان کا پیچھا کیا جاتا، ان سے مرضی کے انٹرویو دلوائے گئے جن میں ان سے مصری انقلابی مہم کی تعریف اور بادشاہت پر تنقید کروائی گئی۔ ادھر سعودی عرب میں سعود بن عبدالعزیز ایک بار پھر اہم ایجنڈا بن گئے۔ شاہ فیصل اس معاملے پر بات کے روادار نہ تھے، لیکن ان کے قریبی رفقا انہیں احساس دلا رہے تھے کہ اگر سعود بن عبدالعزیز کو واپس آنے دیا جاتا تو حالات اس قدر خرابی کی طرف نہ جاتے۔ سعود بن عبدالعزیز کے بیانات سے ایک بار پھر شاہی خاندان میں بھی تلخیاں ابھر آئیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ اسی دوران سعودی انٹیلیجنس چیف کمال ادھم نے سعود بن عبدالعزیز کے ایجنٹوں اور یمنی قبائل سے رابطوں کا سراغ لگایا۔ مدینہ کے نواح میں بسنے والے شمر قبائل سے بھی سعود بن عبدالعزیز کے رابطے سامنے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ قبائل کو سعود کی مدد سے روکنے کے لیے بھاری رقوم ادا کی گئیں۔ یمنی قبائل جنہوں نے سعود کے حق میں بغاوت کرنا تھی، انہیں بھی رام کرنے کے لیے رقوم دینا پڑی۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ 5 جنوری 1967 کو سعود بن عبدالعزیز نے کرسچن سائنس مانیٹر کو بہت خوشگوار موڈ میں انٹرویو دیا اور کہا کہ ان کی معزولی علماء کے فتاویٰ کے باعث ہوئی۔ اس کے بعد ایک امریکی رپورٹر سے انٹرویو میں سعود بن عبدالعزیز نے دعویٰ کیا کہ کئی قبائلی لیڈر انہیں خط لکھ کر شاہ فیصل کے خلاف اقدام کی حمایت کا یقین دلا رہے ہیں۔ سعودی فورسز کے افسر بھی ان سے رابطے میں ہیں۔ روایات کے مطابق 26 اپریل 1967 کو سعود بن عبدالعزیز نے مصر کے وزیر دفاع اور دیگر اہم حکام کے ساتھ سینا کا دورہ کیا اور یمن کی انقلابی فورس کو حمایت کا یقین دلایا اور سعودی فورسز کو یمن میں جنگ کے خاتمے اور شاہ فیصل کی اطاعت ترک کرنے کے لیے کہا۔ اس دورے سے سعود بن عبدالعزیز اور شاہ فیصل کے تعلقات مزید بگڑ گئے۔ کئی شہزادوں نے سعود بن عبدالعزیز کے ساتھ روا رکھے گئے سلوک کی مخالفت کی، لیکن شاہ فیصل اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ دوستو، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ 1967 کی مصر اسرائیل جنگ کے بعد سوویت یونین نے عرب لیڈروں کو مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے پر آمادہ کیا۔ شام کی بعض پارٹی کے سوا سب راضی ہو گئے اور اگست کے آخر میں سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں عرب سربراہ کانفرنس ہوئی۔ کانفرنس میں جنگ سے بدحال معیشت کے شکار مصر نے سعودی عرب کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا۔ صدر ناصر نے جلد سعودی عرب کے دورے کا اعلان کیا کیونکہ معاشی بحالی کے لیے مصر کو سعودی امداد کی ضرورت تھی۔ یوں صدر ناصر نے سعودی عرب میں آئندہ مداخلت نہ کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ یوں 19 ستمبر 1967 کو مصر میں سعودی عرب کے سفیر شیخ محمد علی رضا نے معزول بادشاہ سے ملاقات کی اور کہا کہ خطے کے بدلتے حالات میں ان کی وطن واپسی ممکن ہے۔ سعودی سفیر کو اس وقت سخت حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب معزول بادشاہ نے پیشکش پر توجہ کی بجائے الٹا سفیر کو پیشکش کی کہ وہ اسے 10 لاکھ برطانوی پاؤنڈ دیں گے اگر وہ ان سے ہاتھ ملا لے۔ بادشاہت واپس ملنے پر وزارت عظمیٰ کا بھی وعدہ کیا۔ سعودی سفیر اس پیشکش سے گھبرا گئے اور فوری طور پر ملاقات ختم کر کے اٹھ گئے۔ اس بات پر سعودی حکام معزول بادشاہ سے اس قدر ناراض ہوئے
کہ اس وقت کے وزیر داخلہ شہزادہ فہد نے جوابی پروپیگنڈا مہم شروع کرنے کی تجویز دی۔ اسی دوران معزول بادشاہ کا بیٹا انتقال کر گیا۔ جب اس کی میت جدہ لائی گئی تو ولی عہد خالد نے میت معزول بادشاہ کے پاس مصر بھجوانے کا حکم دیا۔ ابتدائی طور پر شاہ فیصل نے مخالفت کی، لیکن شہزادوں کے دباؤ پر فیصلے سے اتفاق کر لیا۔ سعودی حکومت نے مصر کے ساتھ خرطوم میں طے پانے والے معاہدے کے تحت معزول بادشاہ کو دی گئی آزادی پر سخت اعتراض کیا۔ بالآخر ستمبر 1967 میں صدر ناصر نے معزول بادشاہ کے پاس خصوصی ایلچی بھیجا اور بتایا کہ ان کو رہائش کی مد میں ماہانہ کئی ملین ڈالر ادا کرنے ہوں گے۔ معزول بادشاہ نے اشارہ سمجھ لیا اور رخت سفر باندھنا شروع کر دیا، اور اکتوبر کے آغاز پر مصری حکام نے سعودی حکومت کو آگاہ کیا کہ معزول بادشاہ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا پرواز کر گئے ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق ویانا پہنچنے کے چند ماہ بعد معزول بادشاہ نے یونان کا رخ کیا، اور ان کا خیال تھا کہ یہ ان کا آخری پڑاؤ ہوگا جس کے بعد وہ اپنے آبا کے وطن جا سکیں گے۔ یونان سے معزول بادشاہ نے شاہ فیصل کے ساتھ نئے سرے سے خط و کتابت کا آغاز کیا اور وطن واپسی کے لیے کہا۔ شاہ فیصل نے انہیں سربراہ آل سعود کے لقب کے ساتھ واپسی کی پیشکش کی، لیکن معزول بادشاہ کے نزدیک یہ بے معنی لقب تھا۔ معزول بادشاہ نے کسی اور بندوبست کے لیے کہا۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ دونوں سوتیلے بھائی کسی معاہدے پر نہ پہنچ پائے، اور آخرکار 23 فروری 1969 کو معزول بادشاہ کے مشیر عمر ثقاف نے ان کے انتقال کا اعلان کیا۔ شاہ فیصل نے ان کی میت واپس لانے کے لیے شاہی طیارہ بھجوایا۔ مکہ مکرمہ میں نماز جنازہ کے بعد میت ریاض پہنچائی گئی، جہاں نجد کے قبائل نے اپنے محبوب بادشاہ کا جنازہ پڑھا۔ دوستو، یہ ہے شاہانہ خاندانوں کی زندگی جس پر عام لوگ رشک کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اقتدار اور دولت ایسی چیز ہے جو بھائیوں کو بھی دشمن بنا دیتی ہے، اور اقتدار کی خاطر انسان سب کچھ بھلا بیٹھتا ہے۔ دوستو، خود ہی سوچیں کہ ایسی بادشاہت کس کام کی جس میں سکون میسر نہ ہو، جس میں اپنے قریبی رشتہ دار بھی ایسے بن جائیں جیسے دشمن ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ تو آپ نے ابتدائی حالات کی ایک کہانی ملاحظہ کی ہے، آگے چل کر یہ حالات اس سے بھی زیادہ سنگین ہونے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، اور کمنٹ میں آپ نے یہ لازمی بتانا ہے کہ کیا آپ ایسی شاہی زندگی کو پسند کریں گے جو ان بھائیوں کی تھی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ شاہ فیصل اپنے سوتیلے بھائی کی وجہ سے اندرونی اور بیرونی طور پر خفت کا شکار رہے۔ بھائی کی وفات پر سب جھگڑے بھلا دیے، لیکن شاہی خاندان کے اختلافات اور جھگڑے ختم نہ ہوئے، اور شاہ فیصل 1975 میں اپنے بھتیجے فیصل بن مسعود کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ اور یاد رکھیں، سعودی شاہی خاندان میں چلنے والی حالیہ کشمکش کی جڑ اسی پرانی چپ کلش میں پیوستہ ہے، جس میں نئے پیدا ہونے والے تنازعات مزید زہر بھرتے ہیں۔ شاہ فیصل کے بعد شاہ خالد کو اقتدار ملا، اور پھر صدیری 7 کے نام سے مشہور 7 بھائیوں میں سے سب سے بڑے شہزادہ فہد اقتدار میں آئے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ تخت و تاج کی وراثت اور جانشینی ہمیشہ سے سعودی شاہی خاندان میں تنازع کا باعث رہی ہے، اور سعودی شاہی خاندان کو سعودی شاہی خاندان سے ہی خطرہ رہا ہے۔ دوستو، سعودی عرب کی تاریخ میں شاہ عبداللہ کے دور کو سیاسی استحکام کا دور کہا جاتا ہے، لیکن اگست 2010 میں ان کے بارے میں بھی خبر پھیلی تھی کہ وہ بغاوت کا شکار ہونے سے بال بال بچے۔ ان کے خلاف مبینہ طور پر اس وقت امریکہ میں سعودی سفیر اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ شہزادہ بندر بن سلطان سازش کر رہے تھے، اور انہیں تخت سے ہٹانے کا منصوبہ تھا۔ مبینہ طور پر یہ منصوبہ سعودی عرب کے اس وقت کے دشمن شمار کیے جانے والے ملک شام نے بے نقاب کیا، اور شام کو یہ اطلاع روسی انٹیلیجنس نے دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس مخبری کے بعد ہی شاہ عبداللہ بیروت کے دورے پر گئے اور صدر بشار الاسد سے ملاقات کی، اور تعلقات میں بہتری آئی۔ شاہ عبداللہ کی وفات کے بعد شاہ سلمان نے اقتدار سنبھالتے ہی جس طرح ولی عہد یکے بعد دیگرے بدلے، دوستو یہ ماضی قریب کی بات ہے جو سب کے حافظے میں تازہ ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے جانشینی کے لیے کس طرح اندرونی اور بیرونی مدد لی، یہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں۔
دوستو، شاہ سلمان نے یکے بعد دیگرے ولی عہد کیوں بدلے اور اختیارات کے ارتکاز کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ دلچسپ امر ہے۔ شاہ سلمان کی تخت نشینی کے بعد اکتوبر 2015 میں خبر آئی کہ شاہ سلمان کے 11 بھائیوں میں سے 8 انہیں ہٹانے پر متفق ہیں اور ان کی جگہ سب سے چھوٹے بھائی احمد بن عبدالعزیز، جو صدیری شاخ سے ہی ہیں، کو لانا چاہتے ہیں۔ شاہ سلمان کو ہٹانے کی وجہ ان کا الزائمر کا مریض ہونا اور ناتجربہ کار محمد بن سلمان کو جانشین بنانا بھی بتایا گیا۔ دوستو، اس وقت تو اس خبر کو زیادہ اہمیت نہیں ملی، لیکن اب تازہ حالات ظاہر کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں چل رہا تھا، جس پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے گئے تھے۔ دوستو، ہم شاہی خاندان کے اندرونی حالات پر مزید بات بھی کریں گے۔ البتہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن ال سعود نے 23 فروری 1932 کو سعودی عرب کی بنیاد رکھی تھی اور 2 دہائیوں تک اس ریاست کے حکمران رہے۔ جے ای پیٹرسن کی مرتب کردہ ہسٹوریکل ڈکشنری آف سعودی عرب کے مطابق یہ مملکت ایک قبائلی مزاحمت کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، جو ایک خاندانی بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ اس لیے خاندان میں اقتدار کی دوڑ ایک فطری بات تھی۔ شاہ عبدالعزیز کو اس بات کا ڈر تھا کہ ان کے دونوں بڑے بیٹے سعود اور فیصل اقتدار کی اس دوڑ میں ایک دوسرے کے حریف ہوں گے اور ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا، جس کی تفصیل آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز اپنے دادا کی موت کے بعد اپنے خاندان میں اس کشمکش کو پہلے بھی دیکھ چکے تھے اور اس لیے فکر مند تھے کہ کہیں خاندان کی یہ باہمی چپکلش سلطنت ہی کو برباد نہ کر دے۔ دوستو، اپنے شاہ سعود اور شاہ فیصل کے اختلافات کا حال ملاحظہ فرمایا۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں شاہ فیصل کا اور آپ کو بتاتے ہیں کہ شاہ فیصل کو کس نے اور کیوں قتل کیا تھا۔ دوستو، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن سعودی عرب کے شاہ فیصل لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے اور انتظار گاہ میں کویتی وفد بھی ان سے ملنے کا منتظر تھا۔ شاہ فیصل کے بھتیجے فیصل بن مسعد اس کویتی وفد سے بات چیت میں مصروف تھے۔ جب وفد کی ملاقات کا وقت آیا تو شاہ فیصل اپنے بھتیجے فیصل بن مسعد کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی وقت بھتیجے نے اچانک اپنے جبے سے ریوالور نکالا اور شاہ فیصل کو 2 گولیاں مار دیں۔ قاتل نے پہلی گولی ان کی ٹھوڑی اور دوسری کان پر ماری۔ کہا جاتا ہے کہ تیسری گولی بھی چلی تھی جو انہیں نہیں لگی۔ شاہ کے ایک محافظ نے فیصل بن مسعد پر تلوار کا وار کیا، جو کہ ابھی میان میں ہی تھی۔ وہاں پر موجود ملک کے وزیر پیٹرولیم نے گارڈ سے چلا کر کہا کہ شہزادے کو ہلاک نہ کرنا۔ فیصل بن مسعد اس دوران اطمینان سے وہیں کھڑے رہے اور گارڈز نے انہیں گرفتار کر لیا۔ شاہ فیصل کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور ہلاک ہو گئے۔ دوستو، جہاں تک سوال ہے کہ اس واقعے کے وقت وہاں کون موجود تھا، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک صحافت کرنے والے تجزیہ کار راشد حسین کے مطابق اس وقت تیل کے وزیر احمد ذکی یمانی، جو اوپیک کے وفد کو جس میں کویت کے وزیر بھی شامل تھے، شاہ فیصل سے ملوانے کی غرض سے وہاں موجود تھے۔ راشد حسین کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہاں جو سیکیورٹی اسکریننگ ہوتی تھی وہ نہیں ہو سکی ہو۔ جب گولی چلی تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ احمد ذکی یمانی کو بھی لگی ہے، کیونکہ انہوں نے ہی پہلے فیصل بن مسعد کو جا کر پکڑا تھا۔ دوستو، شاہ فیصل کے بھتیجے نے شاہ فیصل کو کیوں قتل کیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے قاتل فیصل بن مسعد کا سر اسی سال 18 جون کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے سب سے بڑے چوراہے پر سرعام قلم کر دیا گیا تھا۔ رہا سوال یہ کہ فیصل بن مسعد کون تھے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل بن مسعد شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی مسعد بن عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ فیصل بن مسعد 4 اپریل 1944 کو پیدا ہوئے اور شاہ فیصل کے قتل میں انہیں 18 جون 1975 کو سزائے موت سنائی گئی اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ریاض کے مرکزی اسکوائر میں ان کا بھرے مجمع کے سامنے سر قلم کر دیا گیا۔ دوستو، فیصل مسعد کی زندگی کے بارے میں بہت معلومات میسر نہیں ہیں۔ ذرائع کے مطابق فیصل بن مسعد تعلیم حاصل کرنے امریکہ گئے، جہاں انہوں نے سان فرانسسکو اسٹیٹ کالج میں داخلہ لیا۔ وہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور یونیورسٹی آف کولوراڈو میں بھی زیر تعلیم رہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ شاہ فیصل کے قتل کے بعد ابتدائی طور پر کہا گیا تھا کہ وہ دماغی طور پر عدم توازن کا شکار ہیں۔
قتل کے بعد شاہی کابینہ کی جانب سے ایک بیان میں انہیں باقاعدہ طور پر پاگل قرار دے دیا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد سرٹیفکیٹ دیا کہ فیصل بن مسعد دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کے ساتھ منشیات کے واقعات بھی جوڑے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ سعودی عرب واپس آئے تو ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا گیا تھا، کیونکہ وہ بیرون ممالک سعودی عرب کے لیے بے عزتی کا باعث بن رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ فیصل بن مسعد با کردار انسان نہیں تھا۔ دوستو، اصل سوال یہ ہے کہ شاہ فیصل کو کیوں قتل کیا گیا؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، سعودی عرب میں اکثر تحقیقات کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا، اور بات جب شاہی خاندان کی ہو تو معاملہ اور بھی حساس ہو جاتا ہے۔ البتہ قتل کے وقت کئی افواہوں اور قیاس آرائیوں نے جنم لیا تھا، لیکن تحقیقات کے بعد یہ کہا گیا کہ قاتل اکیلا تھا اور اس کے ساتھ اس عمل میں کوئی اور شریک نہیں تھا۔ دوستو، ابتدائی طور پر تو یہی قیاس آرائیاں ہوئیں کہ شہزادے نے اپنی بھائی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے شاہ فیصل پر گولی چلائی تھی۔ فیصل بن مسعد کے بھائی کے قتل کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جب شاہ فیصل نے ملک میں ٹیلی ویژن کی نشریات شروع کروائیں تو ان کے سوتیلے بھائی اور فیصل بن مسعد کے والد مسعد بن عبدالعزیز دوسرے مذہبی رہنماؤں کے ہمراہ شاہ کے فیصلے کے خلاف کھل کر بولنے لگے اور احتجاجی مظاہرے بھی کیے۔ اسی طرح کے ایک مظاہرے میں جب مظاہرین ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کرنے لگے تو پولیس اہلکاروں نے گولی چلا دی، جس میں مسعد بن عبدالعزیز کے بڑے بیٹے خالد مسعد ہلاک ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں حکمرانوں نے مذہبی علماء پر بہت زبردست کنٹرول کیا ہوا تھا، اور وہ آج تک ہے۔ جب ان کو کوئی بھی تحریک پھیلانی ہوتی ہے، وہ مولویوں سے زبردستی کہلوا دیتے ہیں۔ غالباً سن 65 یا 66 کی بات ہے، جب وہاں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ابتدا کرنے کی کوششیں ہو رہی تھیں، تو علماء نے وہاں کوشش کی کہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہ ہو اور ہر چیز ان کے کنٹرول میں رہے، کیونکہ یہ غیر اسلامی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں، شاہ فیصل اپنے دور کے حوالے سے ذرا ترقی پسند تھے۔ انہوں نے خواتین کی تعلیمی سلسلہ بھی شروع کروایا، اور اسی طرح انہوں نے وہاں ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی شروع کروایا۔ اور جب یہ ہوا تو ریاض میں ایک مظاہرہ ہوا، اور فیصل بن مسعد کے والد مسعد بن عبدالعزیز اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس میں دلچسپ بات یہ تھی کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو وہ شاہ فیصل کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے تھے۔ اسی طرح کے ایک مظاہرے میں مظاہرین نے ریاض میں ٹی وی سینٹر میں گھسنے کی کوشش کی، اور اس میں فیصل بن مسعد کے بڑے بھائی پولیس والوں کی گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ تاہم اس کے بعد بھی شاہ فیصل نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ٹی وی نشریات مکمل طور پر بند کر دی جائیں۔ دوستو، یاد رکھیں، سعودی شاہی خاندان میں اختلافات اور رکاوٹیں شروع سے موجود رہی ہیں، جس کا سلسلہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اور ہر بادشاہ کو اس کا سامنا رہا ہے۔ یہ سلسلہ اب بھی ختم نہیں ہوا۔ آئیے آپ کو شاہ فیصل کی حکمرانی کے دوران خاندانی اختلافات کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں شاہ فیصل کے خلاف رقابت کی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی تھی کہ شاہ فیصل بذات خود شاہ سعود کو ہٹا کر بادشاہ بنے تھے۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ فیصل سے پہلے شاہ سعود، جو شاہ عبدالعزیز کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ولی عہد تھے، وہ بادشاہ بنے تھے، لیکن فیصل ایک طرح سے انقلاب لائے اور انہیں تخت چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اس طرح لامحالہ طور پر شاہی خاندان کے اندر اختلافات تو موجود ہی تھے۔ مسعد صاحب نے ان اختلافات کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، اور انہیں استعمال کر کے شاہ فیصل کے اختلاف ایک تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی، جس سے شاہ فیصل بہت سختی سے نمٹے۔ مسعد نے وہاں کی مذہبی فورسز یعنی متوؤں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا کہ اگر وہ ساتھ ہوں گے تو وہ یہ جنگ جیت سکیں گے۔ اس وقت تو یہ کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کے دل میں کانٹا چبھا رہا۔ دوستو، فیصل بن عبدالعزیز کی ذاتی زندگی کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ 14 اپریل 1906 کو ریاض میں پیدا ہوئے۔ وہ شاہ عبدالعزیز کے تیسرے بیٹے تھے۔ ان کی ماں طرفہ بنت عبداللہ کا تعلق عبدالوہاب کے مذہبی گھرانے سے تھا، اور ان کی شادی شاہ عبدالعزیز کے ریاض کو فتح کرنے کے بعد ہوئی تھی۔ فیصل ابھی 6 ماہ کے تھے کہ ان کی والدہ وفات پا گئیں۔ ان کی پرورش ان کے نانا نانی نے کی، اور ابتدائی تعلیم بھی انہی کی ذمہ دار رہی۔ سن 1919 میں برطانوی حکومت نے شاہ عبدالعزیز کو لندن مدعو کیا، تو وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہ جا سکے،
لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ان کی جگہ ان کے بڑے بیٹے شہزادہ ترکی جائیں گے، لیکن اسپینش فلو کی وجہ سے شہزادہ ترکی کی وفات ہو گئی تھی، سو اب قرعہ شہزادہ فیصل کے نام نکلا اور وہ سعودی خاندان کے پہلے فرد بنے جنہوں نے انگلینڈ کا دورہ کیا۔ ان کا یہ دورہ 5 ماہ جاری رہا اور اسی دوران انہوں نے فرانس بھی دیکھا۔ ان کے والد انہیں اکثر اہم ذمہ داریاں سونپ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ فیصل ان ذمہ داریوں کو بالکل احسن طریقے سے نبھانے کے قابل ہیں۔ انہیں سن 1922 میں اسیر صوبے کے کنٹرول کے لیے مسلح دستوں کے ساتھ بھیجا گیا جو ایک کامیاب حکمت عملی تھی۔ 1926 میں انہیں حجاز کا وائسرائے بنایا گیا اور اس کے علاوہ وزیر داخلہ بھی رہے، اور سن 1953 میں شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سعود کو شاہ بنا دیا گیا جبکہ فیصل ولی عہد بنے۔ لیکن شاہ سعود اور شاہ فیصل کے درمیان طاقت کی کشمکش جاری رہی اور دسمبر 1960 میں شہزادہ فیصل نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا، لیکن وہ ولی عہد تو تھے ہی۔ کچھ عرصے بعد انہیں پھر خاندانی حمایت ملی اور وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے۔ آخرکار انہوں نے شاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اقتدار ان کے حوالے کر دیں۔ علماء نے ان کے حق میں ایک نہیں بلکہ 2 فتوے دیے کہ شاہ سعود ملک کی بھلائی کے لیے ان کے حق میں اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں۔ شاہی خاندان نے فتوے کی حمایت کی اور 2 نومبر 1964 کو فیصل کو سعودی عرب کا فرما روا بنا دیا گیا۔ دوستو، ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو شاہ بنوانے میں صدیری برادرز کا بہت ہاتھ تھا، اگرچہ شاہ فیصل خود صدیری خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صدیری برادرز کون تھے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہ عبدالعزیز کی سب سے زیادہ پسندیدہ بیوی صدیری قبیلے سے آنے والی حصہ بنت احمد صدیری تھیں، اور ان سے ان کے سب سے زیادہ بیٹے پیدا ہوئے تھے اور سبھی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ بااثر صدیری بھائیوں کو اس گروہ کو صدیری 7 بھی کہا جاتا تھا۔ شاہ فیصل اگرچہ خود صدیری ماں کی اولاد نہیں تھے، لیکن انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے 7 صدیری بھائیوں سے حمایت حاصل کی تھی، اور شاہ سعود کو اقتدار سے ہٹوانے میں ان کا بہت کردار تھا۔ شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالتے ہی ان بھائیوں کو بڑے بڑے اہم عہدے دیے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل بن مسعود کے والد مسعود بن عبدالعزیز کا تعلق اسی طاقتور اور بااثر صدیری قبیلے سے تھا جس نے شاہ فیصل کے اقتدار میں آنے میں ان کی بہت مدد کی تھی۔ تاہم مسعود بن عبدالعزیز شاہ فیصل کی ماڈرنائزیشن کی پالیسی سے اختلافات رکھتے تھے۔ دوستو، شاہ فیصل کی موت کے بعد ان کے سوتیلے بھائی شاہ خالد سعودی عرب کے فرمانروا بنے، اور ان کی سن 1982 میں موت کے بعد سعودی عرب کی بادشاہت 2 مرتبہ صدیری خاندان کے پاس جا چکی ہے۔ پہلے شاہ خالد کے بعد شاہ فہد اب بادشاہ بنے جن کا اقتدار 2005 تک رہا۔ اس کے بعد شاہ عبداللہ فرمانروا رہے جو کہ صدیری نہیں تھے، اور ان کی 2015 میں موت کے بعد ایک مرتبہ پھر صدیری خاندان کے شاہ سلمان حکمران ہیں، لیکن ضعیف ہونے کی وجہ سے اب بھی ایک اور صدیری یعنی ان کے بیٹے ولی عہد محمد بن سلمان ہی سارا کاروبار سلطنت سنبھالتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہ فیصل نے بادشاہ بنتے ہی پہلے تو خاندان کے لوگوں کو ساتھ ملا کر مستقبل میں بادشاہ چننے کے لیے کونسل بنائی تاکہ یہ مسئلہ مستقل طور پر ہی حل ہو جائے کہ کسے اگلا بادشاہ بنانا ہے۔ اس کے بعد اس میں شاہی خاندان کے اہم لوگوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا جن میں ان کے سگے سوتیلے سبھی بھائی بھی شامل تھے۔ انہوں نے کئی پاپولر فیصلے کیے جن سے ان کو عوام میں بڑی پذیرائی ملی۔ انہی میں سے ایک یہ تھا کہ سعودی شہزادے اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کی بجائے ملک کے سکولوں میں ہی تعلیم دلوائیں۔ اسی طرح انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا، ملک کی پہلی وزارت انصاف قائم کی اور پہلے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ 1962 میں بھی انہوں نے ایک حکم نامہ جاری کر کے ملک میں غلامی یا غلام رکھنے کے رواج کو بالکل ختم کر دیا۔ یاد رہے کہ اس وقت تک یہ کسی نہ کسی شکل میں جاری تھا۔ کہتے ہیں شاہ فیصل نے کوشش کی کہ معاشی ترقی یا مذہبی سوچ ساتھ ساتھ چلے۔ ایک طرف وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرتے جس میں مذہبی علماء کی حمایت شامل نہ ہوتی، لیکن دوسری طرف وہ ہر قسم کی مخالفت کو کچل دیتے جس کے بارے میں شبہ بھی ہوتا کہ اس سے ترقی یا ان کی حکمرانی کو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ریڈیکل علماء کو کنٹرول کیا
اور جب انہیں مشیروں نے مشورے دیے کہ ملک میں خواتین کی تعلیم جیسے انقلابی فیصلے کرنے سے ان کے خلاف مذہبی برادری کی نفرت بڑھ سکتی ہے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کیا۔ لیکن اس کے برعکس جب انہیں کہا گیا کہ ملک کا کوئی آئین بنائیں تو انہوں نے کہا کہ قرآن ہی ہمارا آئین ہے۔ وہ کمیونسٹوں کے بہت خلاف تھے اور ان کی خارجہ پالیسی کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام ہی تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام اور کمیونزم ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ان میں کبھی مطابقت نہیں ہو سکتی۔ شاید اسی وجہ سے وہ روس سے دور تھے اور امریکہ کے زیادہ قریب۔ دوستو، مصنف کریگ انگر اپنی کتاب ہاؤس آف سعود میں لکھتے ہیں کہ شہزادہ بندر بن سلطان سعود نے ایک مرتبہ اخبار نیو یارک ٹائمز کو بتایا تھا کہ شاہ ایران نے اپنا تختہ الٹے جانے سے پہلے ایک مرتبہ شاہ فیصل کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھائی مہربانی فرما کر جدت لاؤ، ملک کو جدید بناؤ، اپنے ملک کو کھولو، سکولوں میں مخلوط تعلیم لاؤ، عورتیں اور مرد ساتھ ساتھ، عورتوں کو منی سکرٹس پہننے دو، ڈسکو بناؤ، ماڈرن بنو، ورنہ میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ تم زیادہ دیر تک اپنے تخت پر براجمان رہو گے۔ اس کا جواب شاہ فیصل نے کچھ یوں دیا: جہاں پناہ، میں آپ کی نصیحت کی قدر کرتا ہوں۔ کیا میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ فرانس کے شاہ نہیں ہیں، آپ ایلیسی میں نہیں ہیں، آپ ایران میں ہیں، آپ کی 90% آبادی مسلمان ہے۔ مہربانی فرما کر یہ کبھی نہ بھولیں۔ شہزادہ بندر نے کہا کہ تاریخ نے شاہ فیصل کو سچ ثابت کیا۔ کہیں اور سے درآمد کیے ہوئے غیر مادی معاشرتی اور سیاسی ادارے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ شاہ ایران سے ہی پوچھ لیں۔ ہمارے لیے اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم سعودی لوگ جدید طرز زندگی لانا چاہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ مغربی طرز زندگی ہو۔ دوستو، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ شاہ فیصل کے قتل کے بعد افواہوں اور قیاس آرائیوں میں سے ایک امریکہ کے بارے میں تھی، جہاں سے واپس آنے کے بعد فیصل بن مسعود نے شاہ فیصل کا قتل کیا تھا۔ چند عرب اخبارات نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مبینہ طور پر 1973 کے تیل کی پابندی کا ایک بدلہ ہو، جس میں مغرب کو بہت نقصان ہوا اور سعودی تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ جنگ میں مصر، اردن اور شاہ کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا تھا اور غرب اردن مکمل طور پر اردن کے کنٹرول سے نکل کر اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے۔ ویسے تو اس جنگ میں عربوں کا بہت نقصان ہوا تھا اور اسرائیل مغربی طاقتوں کی مدد سے مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھرا تھا، لیکن فلسطینیوں نے اگلے کئی سال اسے گوریلا جنگ کے طور پر جاری رکھا، جو کہ کسی نہ کسی شکل میں آج تک چل رہی ہے۔ تاہم 1973 کی عرب اسرائیلی جنگ میں شاہ فیصل کا کردار کھل کر سامنے آیا، جب امریکہ اور مغرب نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور انہیں عربوں سے لڑنے کے لیے کھل کر اسلحہ اور مدد فراہم کی، تو شاہ فیصل نے بطور احتجاج دنیا کو تیل بیچنے پر پابندی لگا دی۔ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے دنیا میں تیل کی کھپت یکدم کم ہوئی اور اس کی قیمتیں ایک دم بڑھ گئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ سن 73 کی تیل کی پابندی نے، جو شاہ فیصل نے شروع کی تھی، ایک دم سب کچھ بدل دیا۔ ان کے مطابق سن 1973 میں تیل کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے مغرب میں بڑا کوہرام مچا۔ وہاں یہ بات ہونے لگی کہ فیصل کس قسم کا آدمی ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ دوستو، ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاہ فیصل مذہبی قدامت پسندی سے ملک کو نکال کر تیل کی دولت سے ایک جدید ریاست میں بدلنا چاہتے تھے، جو ترقی یافتہ اور ماڈرن بنیادوں پر بنی ہو؟ اس وقت ولی عہد محمد بن سلمان بھی کچھ اسی قسم کے اقدامات کر رہے ہیں، تو کیا اگر درمیان کی نصف سے زیادہ صدی نکال دی جائے تو شاید دونوں کی سوچ ایک ہی طرح کی ہے؟ تو سعودی تجزیہ نگار راشد حسین اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ شاہ فیصل جدت لانا چاہتے تھے، لڑکیوں کی تعلیم کے حامی تھے اور انہوں نے ملک میں ٹی وی اور ریڈیو متعارف کرایا تھا، لیکن پھر بھی سوچ بہت مختلف تھی۔ وہ 1973 کے عرب اسرائیل بحران کے دوران شاہ فیصل اور امریکی سیکریٹری خارجہ کسنجر کے درمیان بات چیت میں ایک جملے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاہ فیصل نے سیکریٹری خارجہ کسنجر کو کہا تھا کہ ہمیں اتنا تنگ مت کرو، اگر تم ہمیں زیادہ تنگ کرو گے تو ہم اپنے تیل کے کنووں کو آگ لگا دیں گے اور خیموں میں واپس چلے جائیں گے۔ راشد حسین سمجھتے ہیں کہ صرف شاہ فیصل میں یہ جرأت تھی کہ وہ یہ کہہ سکتے کہ ہم خیموں میں واپس چلے جائیں گے،
اب شاید کوئی ایسا کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں الگ الگ شخصیات ہیں اور ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ فیصل میں مغرب کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے کا حوصلہ تھا جو محمد بن سلمان کے پاس نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ملاؤں کو کافی کنٹرول کیا ہوا ہے اور سعودی معاشرے کو کھلا کرنے کی بات کر رہے ہیں، پر ان کا ویژن شاہ فیصل سے بالکل مختلف ہے۔ وہ سب کچھ دباؤ میں کر رہے ہیں، جبکہ شاہ فیصل دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم موجودہ شاہی خاندان کے بارے میں آپ کو بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ شاہ فیصل کے قتل کے پیچھے کی وجہ کے بارے میں اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو، آپ سعودی شاہی خاندانوں کے اندرونی حالات ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہی خاندانوں میں جو اختلافات آغاز سے چلے ان کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور اقتدار کی جو جنگ ہے وہ بھی جاری ہے۔ شاہی خاندان کا جو بھی فرد شاہی کرسی پر بیٹھتا ہے اس کو ہمیشہ اپنوں سے ہی خطرہ رہتا ہے کہ اس کے اپنے ہی اس کی کرسی کا نہ الٹ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب اقتدار جس کسی سے خطرہ محسوس کرتا ہے اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے۔ دوستو، آئیے کچھ بات کرتے ہیں موجودہ ولی عہد محمد بن سلمان کے اقتدار کی اور ان کے خاندانی رکابتوں اور اختلافات کی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سعودی بادشاہت کی طاقتور ترین شخصیت ہیں اور وہ عموماً MBS کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں اکثر سنتے ہیں کہ انہوں نے شاہی خاندان کی اعلیٰ عہدوں پر متعین شخصیات کو مالی بدعنوانی کے الزام میں یا پھر کسی اور وجہ سے برطرف کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کچھ عرصہ پہلے انہوں نے 2 شخصیات کو برطرف کیا، جن میں ایک لیفٹیننٹ جنرل فہد بن ترکی بن عبدالعزیز جو کہ یمن میں لڑنے والی سعودی فوجی اتحادی فورسز کے کمانڈر اور ایک شہزادے بھی تھے۔ دوسرے ان کے بیٹے شہزادہ عبدالعزیز بن فہد بن ترکی تھے جو سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع الجوف صوبے کے نائب گورنر تھے۔ ذرائع کے مطابق MBS نے برطرفی کی ہدایات سعودی اینٹی کرپشن اتھارٹی نزات کو سونپی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد بن سلمان نے سن 2017 میں ولی عہد کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی کرپشن کے خلاف وسیع پیمانے پر مہم شروع کر دی تھی۔ نیو یارک ٹائمز کے صحافی بین ہوبارڈ کی جانب سے تحریر کردہ محمد بن سلمان کی حالیہ سوانح حیات کے مطابق شاہی خاندان کے افراد سعودی بینکوں سے واپس ادائیگی کے بغیر ہی قرضے لیتے تھے اور سرمایہ کاروں کے مشیر کے طور پر کام کرنے والے شہزادے اندرونی معاملات کا تبادلہ بھی کرتے تھے۔ نومبر 2017 میں MBS نے ایک بڑی کارروائی میں سابقہ طاقتور اشرافیہ کے لگ بھگ 350 ممبروں کو گرفتار کیا تھا۔ بعد ازاں انہیں ریاض کے ریٹنس کارلٹن ہوٹل میں قید کر دیا گیا تھا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے گرفتار کیے جانے والے افراد میں سے اکثر کا تعلق شاہی خاندان سے تھا جن کو کرپشن کے کیس میں گرفتار کیا گیا، لیکن محمد بن سلمان کی کرپشن کے خلاف مہم میں تضادات پائے جاتے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے صحافی بین ہوبارڈ کے مطابق گرفتار کیے جانے والوں کا انتخاب متنازع ہے کیونکہ حراست میں لیے گئے ان افراد کی کمپنیوں میں MBS خود سرمایہ کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ بیرون ملک کے خیال میں ولی عہد شہزادہ کے اپنے مالی معاملات میں بہت کم شفافیت ہے۔ مثال کے طور پر ان کے پاس $500 ملین کے عالی شان بوٹ خریدنے، پیرس کے قریب $300 ملین کا محل خریدنے اور $450 ملین کے لیونارڈو ڈاونچی کی پینٹنگ خریدنے کی رقم کے ذرائع کیا ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ سعودی ولی عہد کی انسداد کرپشن کی اس مہم کے عمل میں یہ بات بھی عیاں ہو گئی کہ MBS کسی بھی سیاسی حریف کو برداشت نہیں کریں گے کیونکہ ان کو خوف ہے کہ یہ حریف کسی بھی ممکنہ غلطی کا فائدہ اٹھا کر ان سے اقتدار چھیننے کی سازش کر سکتے ہیں۔ دوستو، MBS کے اپنے ممکنہ حریفوں کے خلاف لڑائی جاری ہے۔ سال 2020 میں MBS نے سعودی حکام کو تقریباً 300 عہدیداروں کو گرفتار کرنے کی ہدایت کی تھی جن میں متعدد اعلیٰ درجے کے شہزادے بھی شامل تھے جن پر سنگین غداری کا الزام تھا۔ ان میں بادشاہ کا چھوٹا اور پیارا بھائی شہزادہ احمد بن عبدالعزیز اور انسداد دہشت گردی کے سرکردہ پرنس محمد بن نائف بھی شامل تھے۔ دوستو، یہ ہوتی ہے شاہی زندگی کہ انسان ہر وقت اپنے سر پر تلوار لٹکی ہوئی محسوس کرتا ہے اور اس کو ہر چھوٹی اور بڑی بات سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ بات اس کے خلاف نہ چلی جائے، بلکہ اقتدار کی لڑائی ایسی عجیب چیز ہے کہ بھائی ہی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ کس طرح سے بھائی کا اقتدار اس کے ہاتھ میں آ جائے۔
دوستو یاد رکھیں، شاہانہ زندگی کی جو رنگینیاں انسان کو ظاہر میں دکھائی دیتی ہیں، دراصل ان رنگینیوں کے اندر کے جو حالات ہیں وہ کیسے افسوسناک ہیں یہ آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ یاد رکھیں، جس کے پاس جتنی دولت ہے اور جو اقتدار کی جتنی بڑی کرسی پر موجود ہے، اس کی پریشانیاں بھی اتنی ہی بڑی ہیں۔ ان شاہی خاندانوں کے برعکس ایک عام انسان جس کو 2 وقت کی روٹی سکون سے میسر ہے، وہ زیادہ پرسکون ہے۔ اس کو نہ کرسی کھونے کا خوف دامن گیر ہوتا ہے اور نہ دولت کے ہاتھ سے جانے کا خوف۔ دوستو آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ دولت اور اقتدار ایسی ذلیل چیز ہے کہ جو باپ اور بیٹے کے رشتے میں بھی دراڑ پیدا کر دیتی ہے اور باپ کو بیٹے کا اور بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دیتی ہے۔ آئیے آپ کو شاہ سلمان اور ان کے بیٹے شہزادہ محمد بن سلمان کے آپس کے اختلافات کے بارے میں چند حقائق بتاتے ہیں۔ دوستو یہ شہزادہ محمد بن سلمان کی حکومت کی ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے بیٹے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مابین یمن میں جنگ سمیت دیگر اہم مسائل پر شدید اختلافات جنم لے چکے ہیں۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق دونوں اہم شخصیات کے درمیان اختلافات کی فضا ترکی میں سعودی قونصل خانے میں جمال خاشقجی کے قتل کے بعد پیدا ہوئی۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے الزام لگایا تھا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم پر جمال خاشقجی کو قتل کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ صورتحال اس وقت مزید کشیدہ ہو گئی تھی جب 83 سالہ شاہ سلمان نے مصر کا دورہ کیا، جہاں ان کے مشیروں نے انہیں خبردار کیا کہ ولی عہد کے خلاف اقدامات کی صورت میں انہیں غیر معمولی خطرہ ہے، اور اس حوالے سے مزید انکشاف کیا گیا تھا کہ سعودی عرب کے بادشاہ کو مصاحبین نے انہیں ممکنہ طور پر خطرے سے آگاہ کیا، جس کے بعد وزارت داخلہ نے 30 سے زائد وفادار سیکیورٹی اہلکاروں کو مصر روانہ کر کے پہلے سے موجود سیکیورٹی اہلکاروں کو واپس بلا لیا تھا۔ ذرائع کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں کی فوری تبدیلی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سیکیورٹی کے لیے تعینات بعض افسران شہزادہ محمد بن سلمان کے انتہائی وفادار تھے۔ دوستو رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ شاہ سلمان کے مشیروں نے مصر کی جانب سے فراہم کردہ سیکیورٹی اہلکاروں کی خدمات بھی واپس کر دی تھیں۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ باپ اور بیٹے کے مابین کشیدگی کو اس طرح بھی محسوس کیا گیا تھا کہ شاہ سلمان کی وطن واپسی پر استقبال کے لیے افراد کی فہرست میں شہزادہ محمد بن سلمان کا نام شامل نہیں تھا۔ دوستو آپ اقتدار کی اس دوڑ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو آخر میں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سعودی شاہی خاندان کے پاس کتنی دولت ہے۔ دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں یا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی شاہی خاندان کتنی دولت کا مالک ہے؟ دوستو اس کا صحیح طور پر اندازہ لگانا یا بتانا تو مشکل ہے، مگر سعودی شاہی خاندان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والی ایک ویب سائٹ نے اس کا تخمینہ ضرور بتایا ہے۔ ہاؤس آف سعود نامی ویب سائٹ سعودی شاہی خاندان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والی ویب سائٹ ہے، جس میں اثاثوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سعودی شاہی خاندان میں 15,000 کے قریب افراد موجود ہیں، مگر بیشتر دولت کے مالک ان میں سے 2,000 افراد ہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق سعودی شاہی خاندان کے پاس دہائیوں سے خام تیل کی آمدنی سے کی جانے والی سرمایہ کاری کے نتیجے میں اثاثوں کی مالیت 14 کھرب ڈالرز 2,000 کھرب پاکستانی روپے سے زائد تک ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں سعودی شاہی خاندان کے افراد اپنی دولت کے حوالے سے معلومات کو کافی خفیہ رکھتے ہیں، مگر ان کا طرز زندگی کافی پرتعیش ہوتا ہے، جس میں مہنگی اشیاء کی خریداری، نجی جہازوں کی ملکیت، پرتعیش کشتیاں، ہیلی کاپٹرز، جائیدادیں اور ایسا ہی بہت کچھ شامل ہوتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس خاندان کے افراد فلاحی اداروں کے ذریعے ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتے ہیں، جبکہ سعودی شہریوں کو سرمایہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ سعودی فرما روا شاہ سلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 17 ارب ڈالرز کے مالک ہیں، جس کا اظہار ولی عہد محمد بن سلمان مہنگی ترین اشیاء کی خریداری سے کرتے رہتے ہیں۔ دوستو ان کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ برطانوی روزنامے انڈیپینڈنٹ کی 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے جنوبی فرانس میں چھٹیاں مناتے ہوئے ایک روسی تاجر کی کشتی کو پسند کر لیا اور پھر اسے 50 کروڑ یورو یعنی اب کے 78 ارب پاکستانی روپے سے زائد میں خرید بھی لیا۔
اسی طرح نومبر 2017 میں معروف مصور لیونارڈو ڈانچی کی ایک نایاب پینٹنگ کو ایک گمنام شخص نے 45 کروڑ ڈالرز یعنی 48 ارب پاکستانی روپے سے زائد میں خریدا تھا، اور اسی طرح یہ فن مصوری کا سب سے مہنگا شاہپارہ قرار پایا تھا۔ اگلے ماہ یعنی دسمبر 2017 میں انکشاف ہوا کہ اس پینٹنگ کو خریدنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان تھے۔ دوستو، اگر سعودی شاہی خاندان کا موازنہ برطانوی شاہی خاندان سے کیا جائے تو کافی دلچسپ صورتحال نظر آتی ہے۔ امریکی جریدے فوربس کے مطابق برطانوی شاہی خاندان کے اثاثوں کی مالیت 88 ارب ڈالرز ہے، جو کہ 128 کھرب پاکستانی روپے سے زائد ہے، جبکہ سعودی شاہی خاندان کی دولت کا تخمینہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ 14 کھرب ڈالرز ہے۔ یوں سعودی شاہی خاندان برطانوی شاہی خاندان سے 16 گنا زیادہ امیر قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ ہے سعودی شاہی خاندان کی دولت کی صورتحال، لیکن ان خاندانوں کے اندرونی حالات اور جھگڑوں کی صورتحال کیا ہے وہ بھی آپ نے جان لیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اگلی ویڈیو آپ کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔